रुकावटें जो हैं वो काम नहीं आएंगी. देखते हैं कहाँ कहाँ क्या रुकावट है, वहीं पर उनसे इंतजार निपटेंगे. गिरफ्तारी के खौफ से सिर्फ वो बुज़दिल भागते हैं जो दीवारें फलांग के. जो इंसान 2 दफ़ा जेल काट के आ जाए उसको तीसरी दफ़ा भी गिरफ्तारी कोई खौफ नहीं देती. अस्सलाम वालेकुम. मुल्तान में पीडीएम वाले मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाते हुए दोबारा अपनी उन्होंने इस कमिटमेंट को दोहराया है कि 13 दिसंबर का लाहौर में जलसा भी होगा. कोरोना है या नहीं है इसका इल्ज़ाम सारा हुकूमत के सर पे है, और ये भी उन्होंने साथ कहा कि अगर हुकूमत जलसा करे तो फिर कोरोना नहीं आता, हम करें तो फिर इसके ऊपर कोरोना के इल्ज़ाम आते हैं. लेकिन जो थ्रेटनिंग टोन है, प्रेशर बढ़ाने की जो उनकी बातों के अंदर एक झलक नज़र आती है, वो बड़ी क्लियर कट है कि जुम्मे हफ्ते इतवार को भी मुजाहरा करेंगे और 13 दिसंबर को लाहौर में मार्का होगा, जंग होगी. ये अल्फाज का चुनाव था. और इसके बाद इस्लामाबाद जाएंगे मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे की तरफ. आने वाले दिन शायद सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी लेकर आएंगे और हुकूमत को संभाल के मामलात को आगे लेकर चलना है. आज पूरा प्रोग्राम इसी इशू पे फोकस करेंगे क्योंकि एक तरफ ख़बर ये चलती है कि कोरोना से 40 से ज़्यादा डेथ्स हैं, 8.5% पॉजिटिविटी रेट है, और उसी मौके के ऊपर आपको मुख्तलिफ जमातें सियासी मैदानों में जलसे करती नज़र आएँ तो बात अकल समझ से बिल्कुल बालातर हो जाती है. मरियम नवाज़ ने आज कहा क्या, पहले वो दिखाते हैं. मरियम नवाज शरीफ आज आपको खबरदार कर रही है, इससे पहले कि पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करे, खुद इक़्तिदार छोड़ने पर इत्तेफाक कर लो, फिर न कहना कि बताया नहीं. आज जो हमारे साथ शुरका हैं शिबली फराज साहब हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात. खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम में. मोहसिन शाहनवाज रांझा PMLN से और मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ. शिबली साहब, आज तो उन्होंने आपके लिए बाकायदा एक वक्त मुकर्रर कर दिया कि आप छोड़ के खुद चले जाएँ, नहीं तो हम आपको गिरा देंगे. देखें जी, पहली बात तो ये है कि मैं सबसे पहले जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब है, उनका इंतकाल हो गया है, उनके उसके ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने अभी वज़ाती बयान जारी किया है कि उन्होंने उनके फैमिली मेंबर से बात करके, और वेंटिलेटर पे हैं जमाली साहब. अच्छा. और पहले वो खबर जो आई है दुरुस्त खबर नहीं है, वो हयात हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे. आमीन आमीन. बहरहाल देखें जी, जिस तरह की सूरत हाल मुल्क में है, जिस तरह के कोरोना ने अपना सर उठाया है और जिस तरह की अमवात हो रही हैं, जिस तरह के हॉस्पिटल्स पे प्रेशर पड़ रहा है, ऐसी सूरत हाल में एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का सबूत देना, जिसमें कि कोई उन्होंने कोई स्टोन अनटर्न नहीं रखा, जिसमें कि वो पहले इन्होंने मुआशी तौर पे मुल्क को नुकसान पहुंचाया और अब ये जानी और माली तौर पे दोनों पे ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. जिस तरह की हुकूमत ने कोशिश की कि ये जलसे को ना करें. सब आज तो आपके लिए एक अल्टीमेटम वाली बात थी. देखिए, आप खुद जाए नहीं तो हम गिराएंगे. 13 दिसंबर बड़ा क्लियरली मौलाना फजल रहमान ने भी, बीबी ने भी बड़ा तगड़े किस्म के स्टेटमेंट. देखें, ये इनकी स्टेटमेंट ही तक रहेंगे, ये इनकी बुनियादी तौर पे अवाम में कोई हैसियत है नहीं. उस अल्टीमेटम की हैसियत है या नहीं है? उस अल्टीमेटम की उतनी हैसियत है जितनी कि एक जो सड़क पे एक पागल शख्स जा रहा होता है, वो बात नारे लगा रहा होता है, उसकी उतनी हैसियत है. क्योंकि देखें, ये एक अपने आप को जमहूरी कहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो कि हम हमेशा कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कि इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा. सब पे मुकदमे हैं. मरियम नवाज़ जो कि एवन फील्ड की बेनिफिशियल ओनर हैं, ज़मानत पर हैं, और ये लोग जो है तो अल्टीमेटम हमें दे रहे हैं, एक लेजिटिमेट इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो जिसका कि लीडर एक इंतहाई ऑनेस्ट आदमी है, और उसके बारे में ये बातें करते हैं. और ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इन जैसे नौसरबाजों की बातों में आ जाएंगे. मुझे लगता यह है कि वो आपकी जो थी ना वो प्ले बुक, उसी में से उन्होंने कुछ नए नोट्स लेकर दोबारा आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे. 13 दिसंबर के बाद अगर ये अपोजिशन जमातें यहाँ डी चौक में आके जम के बैठ गई तो क्या करेंगे? देखें, पहली बात तो ये कि अगर ये हमारे पेज से कोई किताब ले तो हमारी तो कोई अखलाकी स्टैंडिंग थी. ये डिस्क्रेडिटेड लोग हैं, ये वो रिजेक्टेड लोग हैं, ये वो करप्ट लोग हैं जिनकी के अवाम में कोई पजीराई है ही नहीं. ये रिजेक्टेड लोग हैं और इनका धमकियां देना बिल्कुल एक ऐसा ही है जैसे कि मैंने आपसे कहा है. तो इससे तो बेहतर यही है कि ये
عوام کا لحاظ کریں, ان کی جان و مال کا لحاظ کریں, کس مشکل سے ہم نے اس کورونا کی پہلی لہر سے ہم سرخرو ہو کے نکلے, اور اب دوبارہ جب یہ آئی ہے تو اس میں یہ بضد ہیں کہ انہوں نے عوام کو جو ہے تو نقصان پہنچانا ہے. ایک طرف تو جب اپنی یہ ہو, بلاول بھٹو ہیں ان کو ہوا ہے, اپنی جو ان کی جو ہمشیرہ ہیں ان کی منگنی پہ تو وہ کنڈیشنز لگاتے ہیں کہ کرونا ٹیسٹ کر کے آئیں, اور خود جو ہے تو عوام کو, چونکہ یہ عوام کو تو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, یہ تو عوام کو سمجھتے ہی نہیں ہے. میں ذاتی طور پر ان جلسے جلوسوں کا اس وبا کے موقع پر سخت مخالف ہوں, کیونکہ لوگوں کی تحفظ سب سے پہلے پیش نظر رہنا چاہیے. لیکن آج مریم نے جلسے کے اندر اسد عمر کی اس کل والے ایونٹ کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا ہم کریں تو ہمیں کرونا بتاتے ہیں, خود کریں تو وہاں کرونا آتا نہیں ہے. تو جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے. تو ہمارے لیڈرز کو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی فکر نہیں ہے, بس اپنی سیاست چمکانے کی فکر. دیکھیں, میں جہاں تک کہ پہلی بات تو میں یہ کر دوں کہ کوئی بھی کرے یہ غلط ہے. پہلی تو اینی بڈی انکلوڈنگ پی ٹی آئی. دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میری اسد عمر سے بات بھی ہوئی تھی, میں نے وہ فوٹیجز بھی دیکھے, وہ آپ بھی دکھا رہے ہیں کہ پہلے بات یہ ہے کہ وہ این سی او سی کے سربراہ بھی ہیں اور وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو زیادہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے جو ایس او پیز, دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بالکل اس میں تخلیے میں چلے جائیں. جو کہا گیا ہے وہ ہے کہ ایس او پیز کو آپ فالو کریں, یعنی کہ سر نو جسٹیفیکیشن, پبلک گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اس میں یہی ہے کہ جو 300 لوگ ہیں, ایک پیرامیٹر وہ مقرر کیا گیا ہے, اس کے اندر اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, بیکاز ہم نے تو کوئی اس وقت کوئی لاک ڈاؤن تو کیا نہیں ہے. لیکن اس قسم کا مجمع جو کہ بالکل ہی وہ ہو, ساری تمام جتنی پریکاشنز ہیں اس سے مبرہ ہو, یہ چیز تو کر نہیں الاؤ. لیکن شبلی صاحب, آپ کی سیاست میری عقل میں نہیں ہے. وہ اسٹیڈیم میں جا رہے تھے, شاید اسٹیڈیم کے اندر وہ انہیں بھرتے ہوئے بھی دشواری ہوتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہاں اتنی وہ دھکم پیل بھی کم ہوتی ہے. آپ نے انہیں گھنٹہ گھر چوک میں اکٹھا کر دیا جہاں سانس لینے کی بھی جگہ نہیں, بندے بھر گئے سارے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ جب حکومت وقت وہ جب ایک فیصلہ کر لیتی ہے, جس کے پاس ایک قانونی اور ایک آئینی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس مینڈیٹ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کر سکے. جب ایک دفعہ الاؤ نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نہیں کیا. اب آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی سپورٹس کے فنکشنز ہو رہے ہیں, کرکٹ میچز دنیا کے ملکوں میں جو ہو رہے ہیں, ایک سپیکٹیٹر نہیں ہوتا ادھر. آسٹریلیا والے بٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں وہ انہوں نے کرونا زیرو کر دیا, وہ لاک کر رہے ہیں. زیرو کر دیا ہے نا. اگر ہمارے یہاں بھی زیرو ہو تو ہمیں تو کوئی وہ نہیں ہے, ہم نے تو سارے جلسے ان کے چھوڑے, الاؤ کیے. یہ تو بات یہ کہ یہ وقت کی بات, یہ پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں تھی, یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن تھی, جس میں کہ ہماری ایز اے حکومت ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قوم کے جان و مال کی حفاظت کریں. یہ بضد ہیں کہ انہوں نے ہر قیمت پہ انہوں نے لوگوں کو کی صحت کو, ان کی جانوں کو, ان کی مال کو نقصان پہنچانا ہے. اب یہ مجھے آپ بتائیں کہ جو مولانا فضل الرحمان جو کہ ان کے لیڈر ہیں, وہ خود ہارے ہوئے ریجیکٹڈ آدمی ہیں, وہ ڈیر اسماعیل خان میں تو جنگ کر نہیں سکے ہیں, وہ آ کے پورے پاکستان میں جنگ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا بیٹا الیکٹ ہوا ہے, وہ جائز ہے, اور ان کا الیکشن ہارنا تو الیکشن جائز نہیں ہے. یہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان, جس میں کہ انہوں نے کہا کہ ڈنڈا اٹھائیں گے تو ہم ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے, یہ وہ کر رہے ہیں ایک مذہبی رہنما کے طور پہ. مولانا لکھنا چھوڑ دینا چاہیے ان کو. مولانا اگر وہ لکھتے ہیں, ان کا کام ہے کہ امن آشتی کا پیغام دینا, جو کہ ہمارے مذہب کی ایک بنیاد ہے, اس کی جگہ پہ وہ ایک سیاست کو اوڑھ کر اور ایسے دھمکی آمیز کر رہے ہیں جیسے کہ وہ پتہ نہیں وہ ان کو یہ مینڈیٹ کہاں سے ملا ہے. ان کو تو اپنے حلقے کے لوگوں نے مینڈیٹ نہیں دیا, وہاں پہ ان کو بری طرح سے علی امین نے شکست دی. اب جو ہے تو وہ آ کے انہوں نے ایک ہارے ہوئے شخص کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنا دیا ہے. میں نے مولانا تو وہ مورل وہ ہے ہی نہیں, اسٹینڈنگ ہے ہی نہیں کہ یہ اس قسم کی باتیں کریں اور اس قسم کے جلسے کریں. میں نے مولانا کا سٹیٹمنٹ رکھا ہوا ہے, میں بعد میں چلاؤں گا. ابھی ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس بھی شبلی صاحب نے کرنی ہے 9 o'clock. تو وہ آپ پریس کانفرنس کر لیں تو پھر ہم لوگوں کو دکھائیں گے بھی کہ شبلی صاحب پریس کانفرنس میں کیا کہہ رہے ہیں, اور آپ مولانا کے سٹیٹمنٹ بھی دکھائیں گے ٹی وی کے اوپر. لیکن پہلے چلتے ہیں چانڈیو صاحب کے پاس. چانڈیو صاحب, یہ الٹیمیٹم کی کیا حیثیت ہے, کیونکہ آج لب و لہجہ یہی تھا کہ بس اب چلاؤ یا تیاری پکڑ لیں. میں کسی الٹیمیٹم کی حیثیت کو نہ رد کرنے کی اپیل کر رہا ہوں, نہ اس پہ زور دے رہا ہوں. میں تو شبلی فراز صاحب کی گفتگو سن رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ گفتگو توقع ہی نہیں ہے نا جو آج کل شبلی فراز بول رہے ہیں. سبحان اللہ, بہت کمال کرتے ہیں. سارے جھوٹے ہیں. آپ کا وزیر دور آپ درست ہے, باقی سب پاگل ہیں, جھوٹے ہیں. میں آپ کو شبلی صاحب کچھ نہیں کہہ سکتا.
میں ملک صاحب 2 منٹ آپ کے لوں گا. پہلا انہوں نے کرونا کی بات کی ہے. کرونا جب آیا اس ملک میں سب سے پہلے سندھ حکومت نے سخت اقدامات کیے, وزیر اعلیٰ نے اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب نے, اور سارے نتائج اچھے نکلنے لگے پورے پاکستان سے اور وفاق سے. تمام لوگ اور میڈیا کے لوگ کہہ رہے تھے کہ سندھ حکومت نے عقل مندی کے فیصلے کیے, چلے ان کو چھوڑیں. اس زمانے میں وزیر اعظم بس ضد تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. خطابوں میں پکار کے عوام سے اپیل کر رہے تھے, جناب یہ آپ کو بھوک ماریں گے, ہم نہیں چاہتے لوگ بھوک ہوتے مر گئے. وہ ساری اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہے, میں دہرانا نہیں چاہتا. یو ٹرن ان کا انتخابی نشان ہے, لہذا میں کہتا ہوں انہوں نے آخری دن پہ جس دن انہوں نے واضح کہا کہ میں نہیں کروں گا, اسی دن افواج پاکستان نے صوبہ سرحد نے صوبہ پختونخوا نے اعلان کیا ہم کریں گے, لاک ڈاؤن کریں گے. ان کی کیا حیثیت ہے؟ اب آپ لاک ڈاؤن کی حمایت کر رہے ہو اور ہم پر تنقید کر رہے ہو. آپ تو لاک ڈاؤن کے مخالف ہیں. آپ کی بات دنیا سمجھ رہی ہے. اب دوسری بات, یہ کرونا آئی ہے, کیا یہ کرونا پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی ہے؟ کرونا پی ٹی آئی کو کچھ نہیں بولے گی. ادھر تقریریں کریں ان کے وزیر اعظم گلگت بلتستان میں, تب کرونا ان کو کچھ نہیں کرے گی. ان کے وفاقی ایک وزیر دن تناتے پھر رہے تھے گلگت میں, جلسے کر رہے, ان کو کرونا کچھ نہیں کرے گی. ان کی وہ ابھی خاتون پھر دوبارہ ان کی ایڈوائزر بن گئی ہیں, فردوس عاشق اوان صاحبہ, انہوں نے جلسے کیے, ان کو کچھ نہیں کریں گے. آئے دن پنجاب میں وفاقی صوبائی اور وفاقی وزیر بول رہے, ان کو کرونا کچھ نہیں کرے گا. ابھی اسد عمر صاحب سکھر میں آ کے اب ان کی دلیل تو سنیں, جی وہ یوں جی یہ وہ, ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے ساتھ. آپ کو کچھ نہیں کرونا کہے گی. اپوزیشن کے لیے کرونا بیٹھی ہوئی ہے. کچھ فلاں صاحب خدا فراز میرے منہ سے نکل گیا ہے, وہ ہمارا محبوب ہے. آپ ذرا شبلی صاحب کچھ خدا کا خوف کریں. کتنے جھوٹ بولیں گے؟ پہلے دن سے جھوٹ بول رہی ہے آپ کی حکومت. میں گنواؤں تو لوگوں کو الٹیاں آتی ہے. تب کیوں نہیں آپ کر رہے ہیں؟ ابھی لاہور میں ملتان میں کیا ہوا ہے؟ رانجھا صاحب آپ کے پاس پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے یا جسٹ یہ سلوگن ہے کہ چھوڑ دو حکومت چلے جاؤ 13 دسمبر کو آئیں گے اور پھر ہم نکال دیں گے, آپ بچ نہیں پائیں گے؟ یہ مطلب یہ میسیج تب دیا جاتا ہے کہ آپ کو بڑا یقین ہو کہ آپ کے پاس عوام کا جمع غفیر ہے, اور ساتھ وبا بھی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, جمع غفیر اکٹھا کرنا کوئی عقل کی بات نہیں ہوگی. دیکھیے ہم سمجھتے یہ ہیں کہ پاکستان جو جس مرض میں مبتلا ہے, وہ سب سے بڑا مرض جو ہے وہ 2018 میں الیکشنز کے بعد اس قوم کو لگا, جس کا نتیجہ جو ہے وہ آج قوم کے سامنے ہے. اور اس نتیجے کے سلسلے میں جو یہ حکومت ہے یا اس کے نمائندے ہیں یا اس کے جو ترجمان ہیں, یہ سارا کا سارا وہ بیماری جس قوم کو لگی یہ اس کا نتیجہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس بیماری سے ہمارے ندیم صاحب جان چھوٹ جائے تو 2019 کے اندر جو کووڈ-19 آیا وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں. یہ کہتے ہیں 300 لوگوں کی گیدرنگ ہونی چاہیے. لاہور میں کتنے شادی ہال ہیں؟ 300 کو آپ تقریباً 500 سے ضرب دے دیں, کتنے بنے؟ میرے خیال سے لاکھ کے قریب, تو لاکھ سے اوپر نیچے بندے بن جائیں گے. لاکھ لوگوں کی گیدرنگ تو روز لاہور میں ہو رہی ہے. اسی طرح آپ پنڈی میں چلے جائیں, اسی طرح آپ گجرانوالہ میں چلے جائیں. تو یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز ان گیدرنگز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ رانجھا صاحب, آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اللہ پاک نے آپ لوگوں کو عوام کی نمائندگی کا شرف بھی بخشا ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ نہیں 10 15 20 لوگ بھی ایک جگہ جمع نہ ہو. ہم لوگ اسد عمر سمیت, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ یہ کام کر رہی ہے, غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ کہیں کہ میرے جلسے میں اتنے لوگ تھے, ماسک پہنا تھا, یہ دس از ناٹ فیئر. آپ کو مثال بننا ہے, بتائیں کہ نہیں یہ درست نہیں ہے. ندیم صاحب, جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کر دی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ نہ کرونا پہ اس قوم کو اکٹھا بٹھا سکے. یہ ان کے رویے ہیں جن کی سزا آج قوم بھگت رہی ہے, تمام سیاسی جماعتیں بھگت رہی ہیں. یہ پورا نظام جو ہے تحریک انصاف کی پیدا کی ہوئی اس معاشرے میں جو پولرائزیشن ہے, جس طریقے سے انہوں نے پولرائز کر دیے معاشرے کو, یہ اس کا نتیجہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کے اتنے کہنے کے باوجود بھی ہمارے جلسوں میں لوگ کیوں آتے ہیں؟ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ لوگ جلسوں میں آئیں. آپ کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ ایک منتخب حکومت کو, جو ابھی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گرا پائیں کسی آئین اور قانون کی شک کے تحت, اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ 13 دسمبر کو آئیں گے اور حکومت کو چلتا کر دیں گے؟ بڑا مطلب آج تو کلیئر کٹ میسیج ہے نا. دیکھیے میسیج تو بڑا کلیئر ہے. 13 دسمبر کے جلسے سے پہلے آپ نے
آپ دیکھیے جب سے یہ حکومت آئی ہے جو بندہ ان کے خلاف زبان کھولتا ہے بولتا ہے اس کے خلاف پرچہ ہو جاتا ہے. کبھی اس کے پیچھے نیب پڑ جاتی ہے, کبھی اس کے پیچھے ایف آئی اے پڑ جاتی ہے, کبھی ڈی جی اینٹی کرپشن پڑ جاتی ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ, یہ اب سروائیول کی بات ہے ندیم صاحب, دس از ناؤ اور نیور. یہ اب سروائیول کی بات ہے کہ اگر آپ نے ہمیں زندہ ہی نہیں رہنے دینا, آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ آپ نے اس ملک کی اپوزیشن کو, بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دینا ہے, کسی پہ 15 کلو ہیروئن ڈال دینی ہے, کسی کی ماں پہ ایف آئی آر کرا دینی ہے, کسی کے باپ پہ ایف آئی آر کرا دینی ہے اور جھوٹی ایف آئی آر کرانی ہے, تو بہتر ہے کہ روز روز کے مرنے سے ایک دن ہی لڑائی کر لی جائے. اور اب یہ لڑائی جو ہے یہ بالکل اس مرحلے میں شامل ہو چکی ہے جو اور اس پوری لڑائی کا سبب پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے مہنگائی کی شکل میں. نااہلی اور نالائق, یہ ایک ایب نارمل بچہ ہے. میں سمجھتا ہوں جس طرح ایک ایب نارمل بیبی ہوتا ہے, یہ حکومت ایب نارمل ہے. ان کے بیچ میں وہ کیپیسٹی ہی نہیں تھی, ان میں وہ گٹس ہی نہیں تھے کہ یہ پاکستان کو لیڈ کر سکتے. نہ ان کے وزراء میں جو ان کے الیکٹڈ لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو سلیکٹڈ ہیں وہ اندر, بات کرنے کا سلیقہ تو صرف چانڈیو صاحب کو آتا ہے, اور جو رئیس ہی کسر ہے وہ پھر ان کی پوری ہو جاتی ہے. تو چانڈیو صاحب مجھے بات کرنے کا طریقہ نہ سمجھائیں. مجھے پتہ ہے کہ ہماری بات ہے, آپ لوگوں نے تو اس وقت بات کرنی تھی جب آپ کے لیڈر اس ملک کو لوٹ رہے تھے, جس طرح کہ آپ لوگوں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا, جس طرح آپ نے پیپلز پارٹی جیسی بڑی جماعت کو ایک نیشنل پارٹی سے کم کر کے اس کو ایک علاقائی جماعت بنا دیا. تو آپ تو بات نہ کریں, کیونکہ یہ آپ کے کرتوت تھے, یہ آپ کی حرکتیں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے پیپلز پارٹی ایک عظیم شاندار, اس کی ذوالفقار علی بھٹو جس کا لیڈر تھا, اس کو آپ نے اس میں مسٹر 10% کو بنا دیا. تو آپ یہ باتیں نہ کریں کہ مجھے باتیں کرنے کا طریقہ سکھائیں چانڈیو صاحب. دوسری بات جو چانڈیو صاحب یہ جو اس نے بات کی ہے, اپنا رانجھا نے بات کی ہے, بیرسٹر رانجھا نے بات کی ہے, میں ان کو بتاتا ہوں انہوں نے دو باتیں انہوں نے یہ کی ہیں کہ نمبر 1 ایک تو یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہے تو 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ کرپٹ ہیں, جن کو جس کی نمائندگی یہ کر رہے ہیں اپنا رانجھا صاحب اور چانڈیو صاحب, اور دوسرا وہ ملک ہے جس کی نمائندگی میں کر رہا ہوں اپنے لیڈر, ایک آنیسٹ لیڈر کے لیے عمران خان کی. یہ 2 فرق بالکل یہ ظاہر ہو گیا کہ پاکستان کو پولرائز کر دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے چور اور جو آنیسٹ لوگ ہیں ان کو سیپریٹ کر دیا ہے. یہ جو ان کی چوروں کی نمائندگی کر رہے ہیں, یہ ان میں اتنی جرات ہی نہیں ہے, نہ اخلاقی نہ عوامی, کہ یہ آ کے ایک لیجیٹمیٹ حکومت, ایک آنیسٹ لیڈرشپ کے یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. میں آپ کو بتاؤں ندیم, یہ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ جو ان کے جو کیسز بنے ہیں اور ابھی بنیں گے اور بھی بنیں گے انشاءاللہ, کیونکہ احتساب یہ ہمارا نعرہ ہے. کیا ہے کہ ہم نے اداروں کو فری کر دیا ہے. جتنے بھی ادارے ہیں, آرام سے سنیں, تحمل کریں. ان کو جتنے بھی ہم نے ادارے ہیں, ان کے زمانے میں تو اداروں پہ لوگ بٹھائے جاتے تھے کہ ان کی مرضی کی, ان کی جتنی چوری چکاری تھی اس کو وہ کور دے سکیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے صرف یہ کیا کہ اداروں کو آزاد کر دیا کہ آپ نے جو بھی چور ہیں ان کے پیچھے جائیں, جنہوں نے غلطی کی ہے جو بھی ہیں وہ, اس کا کسی پارٹی سے تعلق ہے, چاہے پی ٹی آئی سے تعلق ہے, کسی سے بھی تعلق ہے, آپ گو آفٹر دیم, آپ کو کوئی نہیں روکے گا, آپ جو ہے تو ان کے پیچھے جائیں. شبلی صاحب مجھے لگتا ہے وہ سٹیج گزر گئی ہے جب آپ کے کیسز سے یہ ڈریں گے. اب آپ کہیں گے کہ اور کیسز بنے گا تو ڈریں گے نہیں آپ سے. دیکھیں ہم اس دن تک, جس دن تک ہماری آخری انشاءاللہ, یعنی کہ 2023 کے بعد 2028, اس کے بعد جو ہے نا جو بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا, یہ کاز جو ہے نا نیک کاز, آپ 2028 تک رہیں گے یہ آپ انشاءاللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نیک کام ہوتا ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈالتا ہے, اور جو وہ لوگ جنہوں نے کہ اس ملک کے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا, وہ لوگ جو کہ اس عوام کو پسماندہ رکھا, آپ ان کے علاقوں میں جائیں. کیا وجہ ہے کہ صرف نواز شریف کی, شہباز شریف کی ایک مل سے 32 ملز بن جاتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ایک زرداری جو کہ اس میں تھا, ایک سینما اونر تھا, وہ آج کل بلینئر بنا ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں ندیم, آپ اور میں, یہ کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ آج مریم نے جلسے کے اندر کھڑے ہو کے آپ کے وہ ساؤتھ پنجاب والوں کو جو باتیں سنائی, وہ ویٹ اور شوگر کرائسس کے اوپر, وہ تو ثانوی ہے. انہوں نے تو اس ملک پہ حکمرانی کی ہے, 30 سال سے حکمرانی کی ہے. آپ جو ہے تو یہ ان جیسے لوگوں کو آپ یہ آج ہمیں کہتے ہیں, یہ تو اس کا جواب دیں کہ یہ انہوں نے سندھ کو کس طرح سے, ان کے کس طرح پسماندہ رکھا ہوا ہے. آپ لڑکانہ ہی جا کے دیکھ لیں, آپ کوئی بھی سندھ کے علاقے دیکھ رہے ہیں, انہوں نے تو جو غدر مچائی ہے وہ تو
مطلب ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. ایک نیشنل پارٹی کو ایک علاقائی جماعت بنا دیا ہے اور آج یہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. چانڈیو صاحب اس سے تو فساد کی فضائی اب بنے گی, کوئی بہتری کا راستہ مجھے لگتا نہیں بنے گا. چانڈیو صاحب میں ہمارے پاس ہے بہتری کا راستہ. ہم بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں, ہم بہتری کی طرف پاکستان کو لوٹانا چاہتے ہیں. میں پہلے دن سے آپ کو کہتا ہوں بہتری کیسی آئے گی. ہر ملک کے حکمران جو ہے ماڈل ہے لوگوں کے لیے. جھوٹ بولنے میں یہ ان کا وزیر اعظم ماڈل ہے. کیسے بہتری آئے گی؟ جو کہتا ہے یو ٹرن لینا انقلابیوں کا کام ہے کوئی خدا کا بندہ اس وزیر اعظم کی سننے والی؟ چلو میں ابھی میں اپنے بھائی پہ بات کر رہا ہوں. یہ جو کہتے ہیں وہ کر دیا, وہ کیا ہے بتاؤ نا, وہ کیا ہے؟ ہر جملے میں بول رہے ہیں وہ کر دیا, وہ کیا ہے بتائیں. اور ابھی میرے پر آپ اختلاف کر رہے ہیں, اللہ کرے آپ کی زبان میرے جیسی ہو جائے. میں حیران ہوں, ان کی جھنجھناہٹ تو دیکھیں, ان کا غصہ تو دیکھیں. پہلے سوال سے شبلی صاحب ابھی آپ چپ کریں, کسی کرپٹ میں لیڈر ادب کی کر رہا ہوں, ڈیفینڈ نہ اب آپ کرائے خاموش مجھ سے ہو اللہ. جائیں. آپ ان کا پہلے سوال سے اور چپ کریں. ابھی آپ کرپٹ ہیں, آپ کا لیڈر کرپٹ کا بیٹا ہے, آپ سن لیں آپ. لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کو پہلے سوال سے لے کر آپ کتنے غصے میں ہیں, کتنی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں. جو الفاظ آپ نے استعمال کیے وہ ایک دانشور, ایک شاعر, ایک خوبصورت انسان کے بیٹے کو زیب نہیں دیتے. آپ وفاقی یہی آپ میرے بارے میں کہہ سکتے ہیں. چانڈیو صاحب میرے والد کا نام مت لیں, آپ میرے والد کا نام مت لیں, کیونکہ آپ نے جو اس کے ساتھ ابھی آپ اس کو استعمال کرنے میں نہیں دوں گا آپ کو. مجھے پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ آپ نے میرے والد کے ساتھ کیا کیا. میرے والد صاحب آپ کے دور حکومت میں جیل میں گئے ہیں. آپ مجھے میرے والد کا تانا نہ دیں. آپ میں آپ کی بات کر آپ کو میں بتاؤں, میرے والد صاحب کو چھوڑیں, آپ کا حق نہیں بنتا ہے. آپ نے جو کیا ہے میرے والد صاحب کے ساتھ مجھے پتا ہے. آپ نے اس کو جیل میں ڈالا, آپ نے اس کے جنازے کا بائیکاٹ کیا. So don't talk about him. آپ نے جو آپ کے والد کے ساتھ کیا ہے نا, وہ بچہ جانتا ہے. چھوڑے, میں جانتا ہوں اس کو چھوڑے, ذاتیات سے ہٹے. اب آپ کی سیاسی بات کرتا ہوں. آپ نے جو زبان استعمال کی ہے, جو ہے نا پورے ملک کا ایک سرمایہ ہے, ان کے لیے سیاست میں نہ ہی لائیں تو اچھا ہے. باقی سیاست کی بات ہے, کچھ ملتا نہیں ہے میرے بارے میں, یہ میرے والد صاحب کا نام لے آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ملتا ہے. الحمدللہ یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے. ندیم صاحب, اور کوئی بات نہیں میرے بارے میں نہیں کر سن لیں. ایک لائن میں ان سے لے لوں, آپ کے پاس حکمت عملی ہے 13 دسمبر سے پہلے, یا بس انتظار کریں گے 13 دسمبر کو جو ہونا ہو جائے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے رسوا کرنا ہے جس طرح یہ ہو رہے ہیں. 13 دسمبر سے پہلے آپ کے پاس کوئی ہے اسٹریٹجی؟ جی دیکھیں ہمارے پاس اسٹریٹجی ہے. ہم تو اپنی حکومت کر رہے ہیں, عوام کی خدمت کر رہے ہیں, اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں یہ موقع آئندہ بھی دے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کا جو اثاثے ہیں وہ ہم عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر وہ سیف ہیں, اور ہم نے یہ ملک دوبارہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دینا جنہوں نے اس ملک کو لوٹا, جنہوں نے کہ صرف اپنے آپ کو وہ کیا, مالدار کیا اور ملک کو غریب کیا. پرچہ اب روز نہیں نقل ماری جائے گی. میں ایک بریک لے لوں مارنے دیں گے صاحب اور چانڈیو صاحب, میں بریک سے واپسی پہ آپ دونوں کے پاس آ رہا ہوں. میں بریک لے لوں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سیاست میں حکومت میں آنا سب سیاستدانوں کا ایک دلی خواہش بھی ہوتی ہے اور اسی کے لیے کوشاں بھی رہتے ہیں, لیکن بعض ایسے ایشوز ہیں جہاں پر عوام کے جان و مال کو سامنے رکھنا اور قومی مفادات کا تحفظ کرنا وہ بہت آپ کے دل کے اور سوچ کے اور آپ کی سیاسی حکمت عملی کے قریب رہنا چاہیے. لیکن پاکستانی سیاست میں یہ چیز ماضی میں بھی اور حال میں بھی کبھی نظر نہیں آئی ہے. ہم نے کچھ سٹیٹمنٹس بنوائے ہیں جو وزیر اعظم عمران خان, جو موجودہ وزیر اعظم اور ماضی کے اپوزیشن لیڈر اور جو اب کے اپوزیشن لیڈر ہے, وہ کہتے کیا ہیں, دیکھیے ذرا. جو بھی رکاوٹ ہے پاکستانیوں, جو رکاوٹ ہے آپ کے سامنے, رکاوٹیں ہٹاؤ, کنٹینر ہٹاؤ. پولیس اگر کھڑی ہے اور غیر قانونی کام کر رہی ہے, آپ کو اگر روک رہی ہے ایک پرامن احتجاج پہ, پولیس کو آگے سے ہٹا دو, لیکن یہاں پہنچو. خان صاحب نکلو, ظلم کے خلاف جلو, جلاؤ, مارو اس نظام کو اور ختم کر دو. اپنے تمام کارکنوں کو ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ وہ تمام رکاوٹیں توڑ کر آئیں, اور جہاں جہاں پر پولیس یا کوئی بھی قوت راستے میں آتی ہے ان کی قوت کو توڑیں, ان کے گھیرے کو توڑیں, اس سے آگے بڑھیں, اور اگر وہ ڈنڈا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بھی ڈنڈا استعمال کرنے کی اجازت ہے.
رانجھا صاحب پھر ڈنڈا استعمال ہوگا، کوئی حکمت عملی نہیں کام آئے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈنڈا ٹوٹ بھی جاتا ہے ندیم صاحب، ڈنڈا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. ڈنڈا ٹوٹ بھی جائے گا، باقی معاملات بھی خراب ہو جائیں گے. ڈنڈا نہ چلائیں. دیکھیں اگر آپ کے اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے یہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں. تو یہ ڈنڈا جب چلتا ہے، یہ ڈنڈا چلانے کے محرکات ہیں نا. اگر آپ اپوزیشن کو 2 سال سے دیوار سے آپ نے لگایا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، قومی معاملات، قومی مفادات. بھائی میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، کشمیر کا سودا کر دینا، کشمیر کو راتوں رات بیچ دینا، دشمن کے ہاتھوں اس کی گود میں ڈال دینا مودی کی، کیا وہ قومی مفاد نہیں تھا؟ آج ہم جو سن رہے ہیں کہ اس ملک میں اسرائیل کو تسلیم ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہ کیا پاکستان اور ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے جو بات کرتے ہیں، یہ کیا اس کے مختلف نہیں ہے؟ اس پہ خاموشی اختیار کر لی جائے؟ کیا اس ریاست کے بیچ میں ہم عوام کو جو چینی ہے جو 50 روپے تھی وہ ہم اس کو کہیں کہ آپ 125 پہ لیتے رہیں؟ گندم کسان اگاتا ہے اور حکومت کو 1300 کی بیچتا ہے، اور ہم کہیں کہ تم 2500 کی خریدتے رہو. ہم کہیں کہ 120 روپے کا آلو خریدتے رہو، مر جاؤ، تمہیں جینے کا حق کوئی نہیں ہے غریب کو. ہم خاموشی رہیں. کیا وہ قومی مفاد نہیں ہے کہ ہم غریب کی آواز اٹھائیں؟ دیکھیں اگر زور سے اگر ان کو دبانے کی کوشش کریں گے، اگر ماریں گے، یقین مانیے کہ لڑائی مت ڈالیں. ہم یہی بات کر رہے ہیں. اور میں ان کے منسٹرز کو جانتا ہوں جن کی ٹانگیں کانپتی ہیں کہ جس دن یہ دھرنا اسلام آباد آ گیا، ان کی ٹانگیں کانپتی تھیں. جب مولانا فضل الرحمان پچھلی دفعہ ہے، انہوں نے جس طریقے سے بات چیت کر کے مولانا کو پچھلی دفعہ واپس بھجوایا، وہ بھی ہمیں سب پتہ ہے. اور اگر میں وہ ساری باتیں بتاؤں کہ کون کون سے لوگ کیا کیا کہہ کے آئے ہیں اور کہاں پہ کس کس نے کس کس کی داڑھی کو ہاتھ لگایا ہے، تو میں یقین مانیے کہ یہ تو ساری بات پول کھل جائے گا. اور اگر یہ حکومت سمجھتی ہے کہ یہی حرکتیں اوچھے ہتھکنڈے کرنے سے آپ نے اس پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ کیا کیا، آپ نے اپوزیشن کے کسی بندے کو نہیں بخشا. دیکھیں 15 کلو ہیروئن ڈال دینا کسی بندے پہ، کسی کی ماں پہ ایف آئی آر کرا دینا، کسی کے بچے پہ ایف آئی آر کرا دینا، کسی پہ جھوٹا مقدمہ کروا دینا. سر لیکن یہ جو ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں، یہ ساری باتیں ڈنڈے کے استعمال کی طرف اشارہ کرتی ہیں. ایک آصفہ بھٹو آج پاکستانی سیاست میں ان کی بھی انٹری ہوئی ہے، اور کوئی زمانہ تھا کہ بی بی آئی تھیں اور ان کی سیاست ہوا تھا. تو آج آصفہ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ دکھاتے ہیں، تو چانڈیو صاحب سے اس کا رد عمل بھی لیتے ہیں. دکھائیے گا جی. چانڈیو صاحب یہ صرف نعرے بازی سے کام نہیں چلتا، سیاست میں دانش مندی چاہیے ہوتی ہے. ہم نے ماضی میں بی بی کے بہت اچھے بیانات سنتے تھے، وہ کینگرو کوٹس، یہ چمک کی سیاست اور یہ ساری ٹرمینالوجی وہ بی بی کی متعارف کرائی ہوئی ہیں. لیکن اگر آنکھیں بند کر کے صرف یلغار کی جائے تو پھر ڈنڈے کا خطرہ رہتا ہے. مولانا فضل الرحمان کے الفاظ کو آپ ہلکا مت لیجئے. یہ ڈنڈے والی صورتحال ہماری سیاست کے لیے ماضی میں بھی کبھی اچھی نہیں رہی. پھر 10 سال کے لیے سیاست بستر گول ہو جاتا ہے. پاکستان کے لیے بھی نہیں اچھا ہوتا، پاکستان کے عوام کے لیے بھی نہیں اچھا نہیں ہوتا. ہاں ندیم صاحب، آپ کے سامنے یا پتہ نہیں ٹی وی پہ بیٹھے ہیں یا آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے، آپ کے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات بیٹھے، تو آپ بھی ذرا میری بات 2 منٹ تحمل کے ساتھ سنیں. بیچ میں کاٹیں گے، میری بات مکمل کرنے نہیں دیں گے تو مجھے آپ سے شکایت رہے گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں رہی. اب دوسری بات میں آپ سے ہماری پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی تشدد کی سیاست نہیں کی. ہمارے بھٹے صاحب کو جس انداز سے رسوا کیا جا رہا تھا، جتنے گھناؤں نے الزام لگائے، ہم نے کبھی ایسی زبان استعمال نہیں کی. انہوں نے بی بی کے ساتھ جو کچھ کیا ہم نے کبھی جواب نہیں دیا. انہوں نے آصف صاحب کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی اس ملک میں، آصف صاحب نے کبھی مسکراتے رہے، کبھی ہمیں جواب نہیں دیا. انہوں نے جو بلاول صاحب کے لیے ان کے ایک وزیر نے جو گندی زبان استعمال کی، ہمارے بلاول صاحب نے نہیں کہا. ان پر بات ہو سکتی تھی، میں نے آپ کو بتایا ہے، خدا عظمت کی قسم بلاول صاحب نے منع کیا کہ عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی پر نہیں بولنا. ہماری یہ سیاست ہے. ہم نے کبھی ڈنڈا، بندوق، توپ یہ ہم نے بات نہیں کی. ہم پرچی کی بات کرتے جو
आमरों के एजेंटों को गाली की तरह लगती है। हमने नहीं कहा। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हम तलखियाँ ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन तलखियों ख़त्म करने की पहल कौन करेगा? सबने हर टीवी पे मुझसे पूछते हैं, चांडी साहब को यह है, मैंने कहा हाल है, क्या हाल है? मैंने कहा वजीर आज़म को शराफत की ज़बान इस्तेमाल करे, शाइस्तगी वाली ज़बान इस्तेमाल करे, जो वजीर आज़म को जेब देती है। चले, अभी मेरा दोस्त है, अभी तो आज के बाद तो शायद वो मुझे दोस्त ना समझे, लेकिन मैं कहता हूँ एक शख्सियत है जो सिर्फ शायर है, जो सियासतदान है, अदीब है, वो ठीक है, लेकिन जब वो कौम का विरसा बन जाए तो पूरी कौम का है, अपने वारसों का नहीं है। अब इनके नस्ली वारिस की बात नहीं हो रही, उनके इल्म की बात हो रही है, उनकी शख्सियत की बात हो रही है, उनकी खूबसूरती की बात हो रही है। चलो, इनको ये भी अच्छा नहीं लगता कि अपने इनके वालिद साहब का तज़किरा हो, तो हम नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन रोक नहीं पाएंगे पाकिस्तान के लोगों को। अल्लामा इकबाल साहब का पूरा खानदान खड़ा हो जाएगा, तब भी पाकिस्तान और दुनिया के लोग अल्लामा साहब को गाते रहेंगे। चलिए अब दूसरी बात पे आते हैं। अब हमने किया क्या है? हम जलसे में गए हैं, जबान बखुदा आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अभी आपके पहले सवाल से लेकर अब तक शुबली साहब की जबान तो सुने, शुबली साहब के अल्फाज के चुनाव तो सुने, शर्म आती है मुझे। मैं इनको सुन चुका हूं, मैं इनको जानता हूं, ये इनका नहीं है तो इम्तियाज, लेकिन ये मजबूर हैं। इनसे पूछा जाता है कि आपने अपोजिशन के लिए नरम लहजा क्यों इस्तेमाल किया, कितनी गालियां दी हैं। ये सियासत में जो अल्फाज शुबली साहब ने इस्तेमाल किए वो सब गाली हैं। हम नहीं कहना चाहते, हम उनको इस जवाब में नहीं देंगे। इनके मुंह दराज एडवाइजर और तर्जमान जिस अंदाज से बोलते हैं, पंजाब के तर्जमानों को देखो, इनकी वफाकी जो वजीर थी पहले, उनकी जबान देखो, इनको जबान ठीक करनी पड़ेगी। अब आ जाता हूं आपके इस बुनियादी सवाल पर। हम नहीं चाहते कि गैर जमहूरी गैर आईनी तरीके से कोई तब्दीली आए, लेकिन आप जब लोगों को मार मार के जंग के मैदान में ले आओगे तो लोग क्या करेंगे? आपके प्रोग्राम में मैं हमेशा कहता था कि वजीर आज़म का रवैया बिल आखिर सियासी पार्टियों को रास्तों पे ले आएगा, और वो ले आया। आप क्या, आना है तो उधर आ जाओ, आना है तो ये कर लो, कोर्ट में चले जाओ, नहीं ऐसे होता है, ऐसे हुकूमतें चलती हैं। आपके वज़रा जिस अंदाज से बात करते ऐसे, ये जैसे तेल के डब्बे लेकर आग को भड़का रहे हैं। मुझे अफसोस है, मैं चाहता हूं मैं शुबली साहब ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक करीब आ गई, एक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। गुज़श्ता रोज़ एक ISI हेडक्वार्टर में बहुत ही आला सतही इजलास हुआ, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने चेयर किया। आर्मी चीफ भी थे, DGI भी उसके अंदर मौजूद थे। बहुत ज़्यादा तफसील उस इजलास की पब्लिकली दस्तियाब नहीं है, लेकिन जो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर की सिचुएशन है, आम तौर पर ख्याल यही है कि उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, क्योंकि एक सिचुएशन है जिसके अंदर एक इंतहा पसंद बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट का बंदा इंडिया के अंदर हुकूमत में, और उससे आप किसी तरह का भी रद्द-ए-अमल तवक्को रख सकते हैं कि वो कर सकता है। आप एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ लीडरशिप को लेकर चलें तो आपका रद्द-ए-अमल और होता है, एक इंतहापसंद सोच के साथ चलें तो उसका रद्द-ए-अमल कुछ और होता है। तो पाकिस्तान को किसी भी किस्म की सूरत हाल उसका सामना हो सकता है और उसकी तैयारी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की दाखिली सियासत उसकी रिफ्लेक्शन उसमें अंदर नज़र नहीं आती। पाकिस्तान में जल्द से जुलूस हुक्मरान जमात हो या हिज़्ब इख्तिलाफ हो, सब अपनी सियासत में लगे हुए हैं। अपोजिशन का दिल ये है कि हुकूमत को कल की जाने की बजाय आज ही चलता कर दें, और हुक्मरानों का ख्याल ये है कि सारी अपोजिशन को जेल में डाल दें। मरियम का एक और बयान है, कोरोना की सूरत बज़ात खुद पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके ऊपर क्या कहा उन्होंने दिखाएगा। मुझे समझ आ रही है कि ये कोरोना नहीं है, ये हुकूमत जाने का रोना है। अब पाकिस्तान की आवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाली है। कोविड-19 से पहले कोविड-18 को घर भेजना बहुत जरूरी है। मुल्की मईशत को कौन सा वायरस लगा है? वही अनाड़ी और नालायक और नाअहल पाकिस्तान की बस चला रहा है। सिलेक्टर्स की भी दाद देनी पड़ती है कि चुन के नाअहल और नालायक तरीन शख्स को हमारे सिरों पर मुसल्लत कर दिया। दो सिलेक्टर्स मिलकर पूरी कुव्वत के साथ उस बस को धिक्का लगा रहे हैं, लेकिन वो बस चलने का नाम ले रही है। अब ये जिन दो सेलेक्टर्स को मुखातिब कर रही हैं और इमरान खान को सिलेक्टेड कह रही हैं, कल वो उस मीटिंग के अंदर सारे लोग बैठे हुए हैं और उनके कानों पे ज़िम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। तो सियासत को किसी बेहतर तरीके से हुकूमत भी और अपोजिशन भी आगे लेकर चले तो शायद पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, लेकिन ये सारों के सोचने की बात है, किसी एक के सोचे से आगे चलेगी नहीं। रांझा साहब,
معاملات کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آئندہ آنے والا کل کیا پیغام لے کر آئے گا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مستقبل روشن ہے، اور جو سینس ہے وہ پریویل کرنی چاہیے، اور موجودہ حکومت جو ہے یہ سب سے بڑی رسپانسبل ہے۔ ندیم صاحب، پاک بھارت کشیدگی میں بھی آپ دیکھیے یہ نااہل وزیر اعظم، نالائق وزیر اعظم اور متکبر وزیر اعظم کسی کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکا، بالآخر آرمی چیف کو آ کے میٹنگ میں بیٹھنا پڑا۔ اسی طرح کووڈ کی سچویشن میں بھی یہی صورتحال ہوئی، NCOC بنانی پڑی، متکبر وزیر اعظم، نالائق وزیر اعظم، مغرور وزیر اعظم کسی اور سیاسی جماعت کے رہنما کی بات نہیں سن سکا، اپنی تقریر کر کے چلا گیا۔ یہ آدمی پاکستان کی معیشت کے معاملے میں اس نے پاکستان کو بری طرح سے ناکام کیا، کسی کو ساتھ نہیں بٹھا سکا۔ فیٹف کی قانون سازی جن حالات میں کی گئی اور جس طرح کی گئی اس میں بھی وزیر اعظم ناکام تھا۔ یہ ٹوٹل فیلئر ہے۔ یہ پاکستان اور پاک بھارت کشیدگی میں یہ بندہ اگر پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ ہم کسی ایسی صورتحال میں جاتے ہیں، ہی از ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو لیڈ پاکستان، ہی از ان پاپولر، پبلک آف پاکستان hates him like anything۔ ایک لائن آپ دینا چاہیں گے اس ایشو پہ؟ بالکل کلوزنگ ریمارکس۔ میں لمبی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں جو حالات و واقعات آپ بتا رہے ہیں سرحدوں کی اور ملک کی سلامتی کی، اس صورتحال میں تو وزیر اعظم کا کردار بنتا ہے کہ سارے پاکستان کے لوگوں کو گلے لگا کر آگے چلے۔ اس میں اس کی اپنی ذاتی ایجنڈا پہ نہیں کرنا چاہیے۔ میاں صاحب کے دور میں ایک بحران کی کیفیت تھی، میاں صاحب نے ساری پارٹی کو بٹھایا، ہم اختلافات بھول گئے۔ وزیر اعظم بھی ایسی نازک حالات میں جو آپ بتا رہے ہیں، ابھی آپ نے گفتگو کیا، تو اس میں سے نکالنے کے لیے بھی مفاہمت کا راستہ ہے، انسانیت کا راستہ ہے، تکبر چھوڑنے کا راستہ ہے، گلے لگانے کا ہے۔ لیکن جو وزیر اعظم اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملا سکتا وہ کیا مفاہمت کی فضا پیدا کر سکے گا؟ چانڈیو صاحب، انجا صاحب اور شبلی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سب کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔